बंगालियों को देखो, फिश खाते हैं कैसे हैंडसम स्मार्ट रहते हैं ना सारी जिंदगी, बाल काले रहते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं बांग्लादेश के, पूरे बाल काले उनके। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? ने कहा पता नहीं 46 साल 48 साल, ऐसे घनी काली दाढ़ी। ये किसका कमाल है? फिश का। मछली खा रहे हैं दबा के। हमारे यहाँ मछली डॉक्टर के मशवरे पर हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि दोबारा खरीदते हुए जान निकलती है, यार मछली कैसे खरीदें, यार मछली कैसे। तो भाई ये कुदरती चीजें, इन पे पैसा खर्च करो अल्लाह के बंदो। शहद खाओ। क्या खाओ? ठीक है, शहद खाओ। आज मैंने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा, कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने जरूरी है। 6 महीने के बाद माँ के दूध की वैल्यू इतनी ज्यादा, फिर रोटी की वैल्यू। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को 6 महीने के बाद रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया करो। बोला बेटा आप रोटी पे आ जा डायरेक्ट, क्योंकि बच्चा फिर भी अगर दूध पीता है ना तो पेट भर जाता है, फिर वो रोटी नहीं खाता, भूख खत्म हो जाती है। जब रोटी नहीं खाएगा तो बड़ा नहीं होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मुझे ये भी बताया, उसने कहा देखो मौलवी साहब, आप अगर रोजाना 2-2 किलो दूध पी लो तो क्या ताकत आएगी जिस्म में? रोटी खाना छोड़ दो अगर। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मरने लगेंगे। तो उसने कहा रोटी में अल्लाह ने क्या रखी है? दूध एक एक्स्ट्रा चीज है। खांचा वाचा अगर कहीं मैदे का खाली रह गया है, जो रोटी वहां तक पहुंच नहीं सकी, तो खांचे भरने के लिए क्या किया जाता है आखिर में? दूध पी लो। दूध असल नहीं है। ये जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है ना, एक वक्त तक बच्चे को, जानवर के बच्चे को दूध पे फौरन दाने पे ले आते हैं। तो मैंने मवेशी वालों से पूछा, वो कह रहे हैं अगर बच्चे को, बकरी के बच्चे को दाना ना खिलाएं तो वो मोटा ताजा नहीं होता। तो माएँ भी बच्चों को दूध पिला पिला के ना, नुकसान ये होता है कि वो रोटी नहीं खाते। हाँ, रोटी पहले खिलाओ फिर दूध पिलाओ उसको। पहले पेट भर के रोटी खाना सीखे वो, फिर एक्स्ट्रा में दूध भी जरूर, बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ, वो जो हकीम भेजा ना बादशाह ने कि साहबा कराम बीमार होंगे तो ये इलाज करेगा, तो आपने कबूल किया वो हकीम का तोहफा। मगर वो हकीम सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता रहता था। उसके पास कोई मरीज है भाई नहीं है। तो लोगों ने फिर उसमें वो हैरान हुआ कि ये मसला क्या है, कोई बीमारी नहीं होता इनमें। फिर उसने तज्जिया किया तो उन्होंने कहा ये लोग जब तक शदीद भूख न लगे खाते नहीं है, जब तक शदीद भूख न लगे खाना खाते नहीं है, और जब थोड़ी सी भूख रह जाती है तो छोड़ देते हैं पेट भर के। तो ये एक ऐसा नुस्खा है कि इसकी वजह से बीमारियां दूर हो जाती हैं। आजकल जो बीमारियां हैं ना, फोड़ने की वजह से हैं। खाने से इंसान बीमार नहीं होता, बीमार होता है बोलो भाई फोड़ने से। हम लोग खाते नहीं है, हम क्या करते हैं? फोड़ते हैं। हमारा बस ना चले प्लेट भी खा जाएं, वो तो चूंकि स्टील की कांच की होती है, वो पेट में उतर नहीं सकती, वरना बच्चे खा जाएं लोग। ऐसे खाया जाता है, इसलिए बीमार होते हैं। उठते ही नहीं, जब तक बिल्कुल डर होता है ना पड़ जाएंगे धमाके, तो फिर हाथ रोकते हैं। तो ये बड़ा नुस्खा है कि जब तक शदीद भूख ना लगे खाओ नहीं, और पेट भर के ना खाओ। जब भूख थोड़ी सी, इसमें ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी भी, 1-2 निवाले और खाने का दिल चाह रहा है तो बस 1-2 निवाले छोड़ दो, तो वो अगले वक्त में तो जल्दी हजम भी हो जाएगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। खैर, फेस पे दाने निकलते हैं जिसकी वजह से वजू टूट जाता है। हल्का सा खून निकलने से वजू नहीं टूटता। खून निकल के जब अपनी जगह से बह के दूसरी जगह चला जाएगा, फिर जाके वजू टूटेगा। और फेस पे जो दाने निकला करें उसको फोड़ा ना करें, हमेशा के लिए निशान पड़ जाता है। ये जो है ना एलोवेरा, घी कवार, ये बड़ी खानदानी चीज है। इसका पौधा अपने घर में लगाएं। जिनको फेस पे दाने, खारिश, खुजली ये चीज होती है ना, तो वो उसका पेस्ट बना के मुंह पे लगा लें थोड़ी देर के लिए, फिर धो लें, तो उससे वो जरासीम वरासीम क्या होते हैं। और ये जो क्रीमें मार्केट में आ रही है ना फेस को फ्रेश करने के लिए, ये फेस का बेड़ा गर्क कर रही है। एक डॉक्टर की बात बताऊं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, कि जो भी चीज खाने पीने की जिसका एडवर्टाइज आ रहा है वो ना खाओ। नहीं यारी बात, हर वो चीज जिसका टीवी पर या अखबार में एडवर्टाइज आ रहा है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी खाएं, वो क्या करो? नहीं खाओ। ठीक है ना? कोई आपकी सेहत के लिए कोई ऐसी कंपनी अब तक वजूद में नहीं आई है जो लोगों को सेहत मुयस्सर करने में की कोशिश में लगी हुई हो। जितनी कंपनियां बनती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेहत के लिए जो चीजें होती हैं उनमें वो जायका बसा औकात नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो टेस्ट गेन, अब देखो मलाई, जो मलाई हम खाते हैं, जो पैकिंग की मलाइयां हैं उनमें जायका अच्छा होता है। जो आप भैंस के दूध से ऊपर उतारते हैं उसमें जायका होता है, वो जायका नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए हैं, ये आपको सेहत देने के लिए। सेहत तो डॉक्टर नहीं दे रहा आपको आजकल, इल्ला माशाल्लाह चंद जो बयान में बैठे हुए, उनके अलावा डॉक्टर जो है, सिर्फ वही जो डॉक्टर है वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं है। तो कंपनियां आपको जनाब ऐसी क्रीमें देंगी जिससे आपकी जिल्द अच्छी हो जाए, वो सिर्फ शादी में जाने के लिए अच्छी होती है। क्रीम लगाई आपने वलीमे में, लोग वाह भाई माशाल्लाह बड़ी बड़े नूर आया हुआ है। 2 दिन के बाद वो नूर शार्ट, जो पहले से ज्यादा भी जो नहुसत थी ना, माजरत के साथ नूर भी गया और पहले से ज्यादा नहुसत। शैम्पू
میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے الا ماشاءاللہ ہمیشہ صابن سے نہاتا ہوں. اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں. میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو, میرے ابھی تک کوئی کالا پاؤڈر نہیں لگا رہے, سب کالے بال ہیں میرے. تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا. یہ شیمپو وقتی طور پر ریشمی بال اور یہ ایسا آدمی کہتا ہے واہ بھائی واہ, اس کے بعد اس کی عادت, اس میں کیمیکل ہوتے ہیں, اس کی عادت پڑتی ہے آپ کو. نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپرے آ رہا ہے نا, یہ جو آپ کھیتوں میں اسپرے کرتے ہیں, ان اسپرے جو اسپرے ہے نا, انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے, بیڑا گرک. اب اگر وہ اسپرے نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ان مصنوعی چیزوں کا عادی بولو بھائی مت بناؤ. تو اگر یہ جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, یہ ایلو ویرا ہے, اسی کی جیل ہے, اسی کی جیل کی دوائیں بنتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی یہی اللہ نے پیدا کر دیا, اسی کو لگا لو. ٹھیک ہے, یہی کمپنی میں جائے گی, اس میں 2-3 چیزیں وہ اپنی طرف سے ملائیں گے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ڈال دیں گے, پھر وہی 10 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے. وہ لگا رہے ہیں لوگ, جس میں سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا, یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے. کسی نے بتایا کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے نا, ایلو ویرا کے جیل بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ اگا ہوا ہوتا ہے. اس دن میں حسن آباد سے گزر رہا تھا, ایک آدمی نے اتنے ایلو ویرا کے پودے لا کے پھینکے, بولے یار یہ میں نے اٹھا لیے. وہ میں نے کہا لے بھائی, میں نے اپنے سب بچوں کو لے لا کے نا چمچے سے بھر کے کھلا دی. میں نے کہا کھا لو, کیونکہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں, بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ. تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں. شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ. صحیح نا, اپنے خرچے پہ انڈا ونڈا لگا لیں. تو شیمپو بھی کرنے تو کر لیں, گھر میں پھٹے بازی نہ کریں جا کے. وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے ہیں, میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی آپ کا بیان سن کے. اب اتنا نہ کریں, وہ استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں, اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے, باقی فائدہ نہیں ہے. مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بس چلو لے آؤ شیمپو لے آؤ. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی جنت, اور یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگایا وہ کہاں جائے گا, جہنم. اتنا بڑا مسئلہ نہیں. چور بازار سے خریدے ہوئے سامان کا کیا حکم ہے؟ سامان ابھی خریدا ہے, استعمال نہیں کیا ہے, کیا کریں؟ الحمدللہ کراچی میں, پنجاب میں بہت سے بازار چور بازار کے نام سے مشہور ہیں, وہاں چوری کی چیزیں آتی ہیں. جب گاڑیاں چوری ہوتی ہیں, بائکیں چوری ہوتی ہیں, تو وہاں کھل کے مال بکتا ہے, اس لیے ان کو کہتے ہی چور بازار ہے. ان کا نام ہی, ان کا لقب ہی یہی ہے. لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے, چور بازار میں ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں لوگوں کے حلال آمدن کی بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر غالب گمان قریب با یقین ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے, پھر تو آپ کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے خرید لیا تو اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا. ادروائز اس کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں غالب گمان یا یقین کے درجے میں نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. کیونکہ چور بازار میں نے بتایا کہ ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی, زیادہ تر مال بغیر چوری کا ہی ہوتا ہے اس میں. 9 سال کے بچے کو رضاعی بیٹا یا رضاعی بھانجا بنانا ممکن ہے یا نہیں؟ نہیں. 2 سال سے پہلے چھوٹے بچے کو دودھ پلا کے رضاعی بیٹا بنایا جا سکتا ہے. 2 سال کے بعد یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے. وسیم سید بمبئی سے, حرام کمانے والے سے قرضہ لینا کیسا ہے؟ اگر لے لیا تو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر کسی کی ٹوٹلی آمدن حرام ہی ہے تو اس سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا. وہ قرضہ بھی آپ کے لیے حرام ہی ہوگا, اس کو واپس کریں اور کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس. میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں, تو کیا میرے لیے مہر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے اور شوہر کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے, بس ویسے ہی آپ اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہیں, بعض دفعہ نہیں دماغ مل رہے ہوتے, تو پھر خلا کا راستہ ہے. اس میں شوہر کو راضی کرنا پڑے گا اور مہر آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ہاں شوہر مہر نہ لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ظلم زیادتی ہے شوہر کی طرف سے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق دے کیونکہ ظلم کر رہا ہے وہ, تو پھر ایسی صورت میں قضاءً یعنی دنیاوی حکام کے لحاظ سے تو حکم یہی دیا جائے گا کہ آپ مہر واپس کریں, لیکن شرعی طور پر شوہر کے لیے مہر لینا جائز نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر جب ظالم تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ بیوی کے طلاق کے مطالبے پر اس کو کسی معاوضے کے بغیر طلاق دے, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. محبت سے رہو, نہیں رکھ سکتے محبت سے تو آرام سے چھوڑ دو بیوی کو. تو شوہر اگر بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا تو اس پر خود لازم ہے کہ بیوی کے مطالبے کو اس کو طلاق دے. بہرحال اگر وہ آپ سے کہتا ہے میں اس شرط پہ طلاق دوں گا مہر واپس کرو, تو دنیاوی حکام میں بہرحال آپ پر لازم ہو جائے گا کہ چونکہ خلا ہے تو خلا میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, لیکن شوہر کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا. اور اگر شوہر کی طرف سے قصور نہیں ہے, بس بات یہ کہ آپ کا دل نہیں ملتا اس سے, آپ کو اس سے علیحدگی چاہیے اور شوہر ایگری ہو جاتا ہے خلا دینے پر, تو پھر شرعاً آپ کو مہر دینا آپ پر واپس کرنا لازم ہوگا. اگر عمر سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر 40 سال سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شریعت نے جو سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا ہے
تو حضرات فقہا نے اس کی جو علت بیان کی ہے وہ بالکل واضح علت ہے، وہ یہ کہ بڑھاپا چھپانا، تغیر خلق اللہ میں آتی ہے یہ چیز۔ تو 40 سال سے پہلے تو بال کا سفید ہونا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے اس کو کالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 40 سال کے بعد بال سفید ہو گئے تو اس کو بلیک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کلر لگا کے، خوراکیں کھا کے کوئی بلیک کر لے تو سبحان اللہ۔ لڑکی کی زبردستی قرآن کی قسم دے کر شادی کروانے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل حرام ناجائز ہے، جن علاقوں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے۔ ترکہ کی زمین میں اگر ایک وارث نے ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا تو کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں، اگر کسی وارث نے دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دعوے پر دلیل پیش کرے گا تو مانا جائے گا، دلیل پیش نہیں کرتا وہ تو پھر جو باقی وارث ہیں ان سے قسم اٹھائی جائے گی، وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قسم اٹھا لیں گے تو وہ دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور اس پلاٹ کو پھر وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ اجتماعی قربانی کے اخراجات سے بچ جانے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اجتماعی قربانی کی جو رقم بچ جائے گی اس رقم کو مالکوں تک واپس لوٹانا لازم ہے، وہ آپ ان کی پرمیشن کے بغیر نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے تھے تو آپ ان سے پہلے سے یہ بتا دیں کہ بھئی جو رقم بچے گی وہ ہم آپ کی پرمیشن سے، ہم پہلے سے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں، وہ ہم صدقہ کر دیں گے، خیر کے کام میں لگا دیں گے۔ تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں نا اور بعد میں کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار میری رقم مجھے واپس کرو، تو جب تک آپ نے صدقہ نہ کی ہو آخری وقت تک ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھائی ہم نے آپ کو پرمیشن دی تھی لیکن میرے حصے کی جو رقم بچ گئی ہے مجھے لوٹا دو، تو آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ ہاں اگر ان کی پرمیشن سے آپ نے صدقہ کر دی، صدقہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری رقم مجھے چاہیے، آپ بولو بھائی ہم نے آپ کی پرمیشن سے صدقہ کر دی، اب نہیں ملے گی آپ کو، تو اس سے پہلے ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی رقم واپس لے۔ چلو بھائی، اجتماعی قربانی کے لیے بقیہ رقم مدرسے میں ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ پہلے سے آپ قربانی میں حصہ لینے والوں کو بتا دیں کہ جو رقم بچے گی ہم مدرسے میں استعمال کر لیں گے، اور وہ اگر اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے، لیکن ان کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت کینسل بھی کرا سکتے ہیں، وہ کہہ دیں ہم نے کہا تھا لیکن اب ہمیں واپس دو۔ تو اگر آپ نے مدرسے میں خرچ نہیں کی ہے تو اس سے پہلے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رقم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ بیوی کے چچا کا بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ شرعی طور پر کیسا ہے؟ چچا کا بلا شوہر سے طلاق کا مطالبہ، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو چچا کون ہوتا ہے بھائی؟ اس معاملے میں میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے، چچا کیا باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرے اپنے داماد سے؟ اگر بیوی راضی ہے تو بیوی کو رہنے دیں، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور رپورٹ طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، صحیح حدیث ہے، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کروایا تو نے، ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، شیطان اسے گلے لگاتا ہے، بولتا تو کام کر کے آیا اصل میں، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہاں اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ معقول ریزن ہے یا نہیں ہے، اگر معقول ریزن نہیں ہے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا یہ ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی معقول ریزن ہے تو پھر طلاق کا مطالبہ جائز ہے، باقی وہ پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وقف شدہ زمین کو بیچ کر دوسری جگہ مسجد خریدنا جائز ہے؟ وقف شدہ زمین اگر کسی نے وقف کی تھی، جس کام کے لیے وقف کی تھی اب وہ وہیں یوز ہوگی، وہیں پر گھر بنے گا یا مسجد بنے گی یا جو بھی ہوگا اسی خیر کے کاموں میں، تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، وہ زندگی قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی ہے جس کام کے لیے وقف کی تھی۔ ایک ہوتا ہے وقف کے لیے وقف کرنا، جیسے ایک زمین ہے یا مدرسہ ہے، اس کے لیے کسی نے زمین وقف کی کہ اس زمین کو اس مدرسے کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا، اور یعنی اس کے کاموں میں، تو پھر ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زمین بیچی بھی جا سکتی ہے اور زمین کو مدرسے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو مین زمین ہوتی ہے نا جو اس کام کے لیے وقف ہوتی ہے کہ مدرسہ بنے گا یا مسجد بنے گی، اس کو تو چینجیبل نہیں ہے، لیکن اس وقف کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ملکیت جو مملوکہ چیزیں ہیں وقف کی، ان مملوکہ چیزوں کو وقف کے فائدے کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ضرورت میں، کیونکہ جیسے مسجد میں کسی نے وقف کر دیے، چاہے نمازیں وقف کر دی، دریاں وقف کر دی، تو وہ بھی بلا ضرورت بیچنا اس کا بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت ہوگی تو بیچ سکتے ہیں۔ گٹکا یا ماوا سے حاصل کی گئی آمدن کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سخت صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں،
اور اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے اور غلاظت بھی ہے, گندگی بھی ہے. تو اس کو سگریٹ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. سگریٹ کا بھی نقصان ہے لیکن اتنے خطرناک لیول کا نہیں ہے, اور نقصان بھی ہر ایک کو ہوتا نہیں ہے, لیکن گٹکا ماوا کا تو بہت زیادہ نقصان ہے. قصائی سے قربانی کا گوشت خریدنا شرعی طور پر جائز ہے. قربانی جو بھی کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت بیچے, یا تو خود کھائے یا ثواب کے لیے یعنی صدقہ کر دے اس کو. ہاں, جس کو صدقہ کیا ہے پھر وہ اس کا مالک ہے, پھر وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے. تو اگر آپ نے قربانی کا گوشت صدقہ کر دیا, پھر غریب نے کھانے کے بجائے قصائی کو بیچ دیا, پھر قصائی وہی گوشت بیچ رہا ہے, تو جائز ہے. ویب سائٹ یا بلاگ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, پر اشتہارات لگا کر کمائی کرنا کیسا ہے؟ جائز اشتہار ہے تو اس کی کمائی جائز ہے. موبائل ایپ میں اشتہارات لگا کر آمدنی حاصل کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. اشتہار شراب کی آمدن وغیرہ کا نہ ہو, یعنی شراب کا نہ ہو, یعنی کسی حرام چیز کو پروموٹ کرنے کا اشتہار نہیں ہونا چاہیے. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جی, غیر مسلم کو ویسے آپ جنرلی ڈونیشن دے سکتے ہیں, صدقہ خیرات دے سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے. تصویر یا خاکے بنا کر بیچنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ جاندار کے چہرے کی تصویر, اس کے مختلف درجات ہیں. سب سے زیادہ حرام تصویر وہ ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو, بت کی شکل میں ہو. جیسے آج کل کپڑوں کی دکانوں پر مجسمے رکھے ہوتے ہیں, پورے چہرے کی تصویر ہوتی ہے, وہ سب سے حرام درجہ ہے. اس کے بعد وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے, چہرے, آنکھ, ناک, کان بنائے جائیں, تو یہ بھی حرام, یعنی دوسرے درجے میں سب سے حرام تصویر میں آتی ہے یہ. اس کے بعد وہ تصویر ہے جو کیمرے سے آپ لیتے ہیں اور کیپچر کرتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں, تو اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے. راجح بات یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے, لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس کی حرمت کم درجے کی ہو گئی ہے. اور آخری تصویر رہتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر, تو اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ علماء اس کو تصویر سرے سے مانتے ہی نہیں ہے, ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں تصویر میں داخل ہے لیکن ضرورت اور ابتدا کی وجہ سے جائز ہے, اور کچھ اس کو ناجائز کہتے ہیں. اس میں ہماری رائے یہی ہے کہ اس کا یہ جائز ہے. اس پہ دلائل میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ حرام درجے کی تصویر جو مجسمہ ہوتا ہے وہ ہے, اس میں چہرے کی تصویر. اس کے بعد دوسرے درجے پہ جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوتی ہے. تو یہ جو تصویر یا خاکے بنا کر اگر آپ بیچتے ہیں اور چہرے کی تصویر ہے, واضح تصویر ہوتی ہے, تو یہ حرام اور ناجائز ہے. بغیر ولی کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے, احادیث دونوں طرف ہیں, دلائل کے ساتھ میں یہ مسئلہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. کبھی دوبارہ موقع ملا مزید ریکارڈ کروا دوں گا. تو احناف کے نزدیک جائز ہے, مگر یعنی اس قابل تعریف عمل نہیں ہے, اس لیے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جہاں شدید ضرورت ہو, باپ بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو, اس کی شادی نہ کر رہا ہو, جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے, بغیر ولی کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. باقی شرعی مسئلہ کیا ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کے ہم پلہ ہے, جوڑ کا رشتہ ہے, اور لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, بالغ لڑکی نے, نکاح ہو جائے گا. باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا, احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے. دلائل دونوں طرف ہے, میں نے بتایا. احناف کی مشہور دلیل قرآن کی آیت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ, اس میں اللہ نے عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی. اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ عورت کی طرف نکاح کی نسبت نہ کرتے کہ وہ اپنا نکاح کر لے, بلکہ یوں کہتے کہ اس کا نکاح کروا نہ دیا جائے. اور دوسرا بخاری کی حدیث ہے, نبی کی خدمت میں خاتون آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو آپ نے ان کا کسی اور سے نکاح کرا دیا. تو حالانکہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم ولی کی اجازت لے کے آئی ہو کہ نہیں لے کے آئی ہو. اور وہ جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو اس حدیث کا ان احادیث کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ یا تو وہ اس پر محمول ہے کہ یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے, تو تشدیداً منع کیا ہے کہ شریف خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا ایمان لمن لا عہد له, جو معاہدہ کر کے توڑ دے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی کہ وہ کافر ہو جائے گا, بلکہ حدیث کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے. تو نکاح پراپر خاندانوں میں, اچھے خاندانوں میں ماں باپ کی یعنی باپ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. تو اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. یا ولی سے مراد یہ ہے کہ ولی سے باپ مراد نہیں, یہ خود وہ شخص مراد ہے, یعنی وہ عورت, اس کی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیونکہ ولی کی یہ جو مصداق ہے کہ باپ یا بھائی وغیرہ, یہ مصداق ولی کا ایک مصداق ہے, لیکن ولی کسی بھی چیز کے متولی کو بھی ولی کہا جاتا ہے. تو لا نکاح الا بولی کا مطلب یہ ہو گیا دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کی پرمیشن کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب کہنے کے حد تک تو یہ حدیث میں تعویل ہے, لیکن یہ حدیث میں تعویل حدیث ہی کی وجہ سے کی ہے, یہ صرف رائے برائے رائے نہیں ہے, دوسری احادیث اور قرآن کی آیت کی وجہ سے کی ہے. تو دلائل دونوں طرف فقہا کا کام ہوتا ہے, اس موضوع سے متعلق تمام دلائل کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, امام شافعی امام احمد کے نزدیک نہیں ہوتا نکاح, امام حنیفہ نے ان دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ نکاح ہو جائے گا.
لیکن بہرحال یہ قابل تعریف نہیں ہے. اس ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ضرورت کیا ہے؟ جب باپ ظالم ہو. خفیہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو گیا تو وہ خفیہ رہا نہیں ہے نا. دو بندے گواہ بن چکے ہیں، دو مسلمان، تو اس لیے نکاح خفیہ ہو ہی نہیں سکتا. کم سے کم دو گواہ ہوتے ہیں اس پہ. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کو اعلان کر کے دنیا کو بتایا نہیں. دو گواہوں کو پتا ہے، باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا. تو اس عمل کو قابل تعریف بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بدگمانی کا اس سے موقع ملتا ہے. بدگمانی کا موقع یہ کہ آپ پکڑے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے. اب لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہو اور جب پکڑے گئے تو بیوی بول دیا اس کو. تو اس لیے حدیث میں حکم یہ ہے کہ اعلن النکاح، نکاح علی الاعلان کیا کرو، ساری دنیا کو بتاؤ یہ میری بیوی ہے. تو یہ قابل ترغیب عمل ہے، یہ یعنی اعلان کر کے نکاح کرنا. تو اس لیے چھپن چھپائی کھیلنا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چپکے سے بس دو گواہوں کو بتایا، کسی کو پتا نہیں ہے. بیوی کے حقوق بھی مرد نہیں دیتے ہیں. جب کسی کو پتا نہیں ہوتا تو بیوی بھی بیچاری کہیں نہیں جا سکتی. جب تک مرد یعنی اس کا دل مرد کا دل بیوی کی طرف مائل ہے، وہ عیاشی کرتا ہے، پھر بعد میں اس کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. پتہ تو کسی کو ہوتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی ہے، یہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے خفیہ نکاح کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. اور شریعت میں ترغیب یہی ہے کہ کھلی اعلان نکاح کیا کرو. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر مرد مجبور ہے یا میاں بیوی دونوں مجبور ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے نکاح کیا، ایک حلال کام ہے، لیکن نکاح کے نتیجے میں سوسائٹی ہمیں نہیں معاف کرے گی. آج آپ کو پتا ہے سوسائٹی زنا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا، نکاح کرو تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی یہ کام کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی بہرحال اس کی بدگمانی کا بھی موقع ہے اور بیوی کے حقوق ضائع ہونے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے. اس لیے نارملی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب نہیں ہے، ترغیب علی الاعلان نکاح کرنے کی ہے. بیوی کے موبائل کی تلاشی لینا شرعاً کیسا ہے؟ بلا وجہ موبائل جھانک تاک کرنا ٹھیک نہیں. اگر کوئی واقعی کسی کو کوئی ایسے قرائن ہیں جس سے بیوی پہ شک ہے، واقعی قرائن ہو، وہمی نہ ہو، کیونکہ بعض مرد وہمی ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ ایک وہم سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، شکی مزاجی ہوتے ہیں اور خام خواہ میں بیوی کے موبائل میں گھستے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کسی فرینڈ نے لڑکا بن کے کوئی میسج بھیج دیا ہوتا ہے، تو پھر بدگمانی کا شوہر کو موقع مل جاتا ہے. وہ ساری زندگی بیوی سے شک میں رہتا ہے، کیونکہ موبائل پر لوگ ایک دوسرے سے بے تکلفی کر رہے ہوتے ہیں، پرینک بھی کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شکی والے جو شوہر ہیں، یہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں بیوی کے بارے میں بال آ جاتا ہے. اس لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو. لیکن اگر واضح قرائن ہیں، آپ کو واقعی قرائن سے پتہ چل گیا، کچھ اندازہ ہو گیا، غالب گمان ہو گیا کہ بیگم کے ایٹیٹیوڈ اور اسٹائل کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے موبائل میں گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بڑے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ بلا وجہ اپنی بیویوں کے موبائلوں میں نہ گھسیں. شریعت نے ہمیں بدگمانیوں سے منع کیا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ویلڈ ریزن ہے اور قرائن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، قرائن سے اندازہ اور یعنی غالب گمان ہے، آپ شکی مزاج نہیں ہو، تو پھر گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نگرانی کر سکتے ہیں آپ. باقی گھسو گے کیسے؟ قرض واپس کرنے سے ٹال مٹول کی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مطل الغنی یہ ظلم، جو آدمی قرض کی رقم واپس لوٹا سکتا ہے پھر بھی نہ لوٹائے تو وہ ظالم ہے، ظلم ہے. اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس قرض لوٹانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے لوٹائیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ گاڑی بیچ دیں. آپ کہتے ہو یہ گاڑی تو ہماری ضرورت کی ہے. جی نہیں، بالکل غلط. W11 سے آپ کی ضرورت، رکشے ٹیکسی سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، قرض آپ کو گاڑی بیچ کے ادا کرنا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرضہ ادا کریں، 1 کروڑ کا ہم پہ قرضہ چڑھ گیا. میں ان سے کہتا ہوں آپ کا یہ گھر 2 کروڑ کا ہے، آپ اسے بیچ دیں، 1 کروڑ قرضے میں دیں اور پھر کرائے پہ رہے اور 1 کروڑ کاروبار میں یہ کسی طرح لگا دو. کہتے ہیں نہیں ہم گھر کیسے بیچیں؟ تو یہ آپ کے مسائل ہیں. الحمدللہ میں اپنے جاننے والے کو جانتا ہوں، ان کا کاروبار میں نقصان ہوا 1.5-2 کروڑ کا، ان پہ قرضہ چڑھ گیا. مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ قرضہ اتارنے کے لیے ذاتی گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو ورنہ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے وہ گھر بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کیا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ کوئی ایک مثال تو میرے سامنے آ گئی اور وہ کرائے پہ آ گئے، لیکن اللہ نے دوبارہ کاروبار میں اتنی برکت دی، دوبارہ گھر خرید لیا انہوں نے. تو یہ جو کہتے ہیں نا میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کا مطلب ہوتا ہے میں اپنی پینٹ کی جیب میں نے ہاتھ ڈالا ہے تو پیسے نہیں نکلے. اور بھائی اپنی پراپرٹی بیچو، اپنا گولڈ بیچو، اپنا زیور بیچو، اپنا پلاٹ بیچو، اپنا مکان بیچو، اپنی گاڑی بیچو، پھر لوگوں کا قرضہ ادا کرو. یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو میں معسر ہوں، تنگ دست ہوں، اور تنگ دست کو مہلت دینے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ کہتے ہیں اگر کوئی تنگ دست بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو. اس تنگ دست کے بارے میں آج کل جو مستنڈے ہو گئے ہیں نا اور
प्रॉपर्टियां और बिजनेस चल रहे हैं उनके, और वो कहते हैं मैं कर्जा कहां से दूं। ये तंग दस्त नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ाते थे उस शख्स का जिस पे कर्जा होता था। औरत के चेहरे पर कितना मेकअप करना जायज है? जितना चाहे कर लें भाई। बाकी ये कि तगयीर खल्क़िल्लाह, यानी ऐसा फैशन जो अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करता हो, वो हराम है, नाजायज़ है। जैसे आईब्रोज बनाना या दोनों दांतों के दरमियान गैप पैदा करने के लिए दांत घिसवा देना, या ऐसे बाल बनाना जो आगे कुहान की तरह बाल निकले हुए हों, ये सब चीज़ें नाजायज़ हैं। लेकिन जो मेकअप होता है वो तो मेकअप है, वो जायज़ है। गैर मुस्लिम कंपनी में मुलाजमत की शरई हैसियत क्या है? जायज़ है अगर आपके ज़िम्मे जो काम लगाए वो हराम ना हो। गैर मुस्लिम कंपनी में अगर आपके ज़िम्मे शराब बेचना है तो वो तो मुस्लिम कंपनी में भी हराम है। तो इस्लाम इसको नहीं देखता कि आप गैर मुस्लिम कंपनी में हैं या मुस्लिम कंपनी में। इस्लाम ये देखता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो हलाल है या हराम, यानी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बेचने में ताउन कर रहे हैं वो काम जायज़ है या नाजायज़ है। ससुराल वाले जालिम हो और शोहर भी जालिम हो तो क्या करना चाहिए? जिंदगी गुजारनी चाहिए या डिवोर्स ले लेनी चाहिए? देखें, हमेशा जिंदगी इस उसूल पे गुजारी जाती है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। ये दुनिया जन्नत किसी के लिए भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि हर आदमी, हर औरत बिल्कुल हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हो, कोई जिंदगी में कोई टेंशन ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा इस उसूल पे जिंदगी गुजारी जाती है कि दो गम में से बड़ा गम कौन सा है। तो ससुराल या शौहर जालिम है तो आप अगर डिवोर्स लेंगी तो कोई ठिकाना मिलेगा आपको? लड़कियां फौरन कहती हैं हम जॉब करेंगे। आपका क्या ख्याल है, जॉब करने के बाद आपकी इज्जत महफूज रहेगी? जब मुलाजमत में लोगों को पता चलता है ना ये लड़की डिवोर्स तलाक याफ्ता है, तो शादी वादी कोई नहीं करता, उसकी इज्जत से खेलते हैं लोग। अब लिबरल आंटियां तो कहेंगी क्या हो गया, इज्जत से खेल लिया। तो भाई इस्लाम की नजर में ये बहुत बड़ा जुर्म है, औरत की बहुत बड़ी तौहीन है ये कि कोई निकाह के बगैर उसके करीब आए। तो इसलिए आप खुद ये फैसला करें कि रहने में ज्यादा नुकसान है या अलहदगी में ज्यादा नुकसान है। अगर रहने में कम नुकसान है, अलहदगी में ज्यादा नुकसान है, तो फिर रह लें, आप गुजारा चलाएं, दुनिया मुसाफिर खाना है। और अगर अलहदगी में आपको ज्यादा यानी कम नुकसान होगा, रहने में ज्यादा नुकसान है, तो फिर अलहदगी की तरफ जाएं आप। ये जब है जब मान लिया जाए कि शौहर और ससुराल वाकई जालिम हैं भी, तो बेहतर यही है कि आप अपने खानदान के बड़ों को बीच में डालें, वो दोनों तरफ की बात सुन के फैसला करें कि वाकई वो जालिम हैं भी या नहीं है। बाज दफा हम नासमझी में किसी के अमल को जुल्म समझ रहे होते हैं, हालांकि वो होता नहीं है। बाज मर्द ये समझते हैं कि बीवी जालिम है, लेकिन समझदार आदमी उनको समझाए तो फिर पता चलता है कि भाई बीवी जालिम नहीं है, ये तो ऐन आदिल है। इसलिए खुद ये फैसला ना करें, समझदार लोगों को बीच में डालें, वो दोनों की बात सुने, फिर वो फैसला करें वाकई जालिम है, तो फिर उसके बाद वो उसूल है जो मैंने आपको बताया है। बाज लोग कहते हैं कि जुमेरात को या ईद के मौके पर मर्दों की रूहें आती हैं, क्या ये मुमकिन है? अच्छा सॉरी, मुर्दों की रूहें आती हैं, क्या ये मुमकिन है? इंसान मर जाए इसकी रूह दुनिया में आएगी? नहीं जी, रूहें जब चली जाती हैं तो फिर वो दुनिया में नहीं आती, वो वहीं रहती हैं, उनको वहीं रहने दें, दुनिया में नहीं आएंगी वो। आप जुमेरात या ईद को नहीं आती, वो अपना कब्र में ही रहती हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं जो भी इबादत करती हूँ इसमें अपने शौहर की नियत भी कर लेती हूँ, तो क्या उनको सवाब पहुंचेगा? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सवाब पहुंच जाएगा। बाकी बेहतर यही है कि आप शौहर के लिए दुआ मांगा करें, मग़फ़िरत की और सदक़ात व खैरात किया करें, ये ज्यादा अफजल है। अच्छा, रोजे में हैंड प्रैक्टिस करने से कफ़ारा लाजिम होता है? रोजा टूट जाता है और रमजान का रोजा है तो गुनाह कबीरा है ये, क्योंकि रोजा तोड़ दिया आपने, लेकिन इससे कफ़ारा लाजिम नहीं होता और क़ज़ा भी वाजिब होती है। अगर वालिद साहब का इंतकाल हो जाए और वालिद साहब पर काफ़ी सारा कर्जा हो तो क्या वो कर्ज औलाद के ज़िम्मे है? अगर वालिद साहब ने विरासत छोड़ी है इतनी कि जिससे वो कर्ज अदा हो सकता है तो आपके ज़िम्मे है कि विरासत में से कर्ज अदा करें। लेकिन अगर वालिद साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं है तो फिर आपके ज़िम्मे नहीं है। दे दें तो अच्छी बात है, नहीं दें तो कोई गुनाह नहीं होगा। बस वो फिर क़यामत के दिन अब्बा जाने और कर्ज जिन्होंने दिया था वो जाने। बार बार जिना करने वाले मर्द की मुआफ़ी का क्या तरीका है? बार बार तौबा करे वो और हर दफा अज़म करे, पक्का इरादा करे आइंदा नहीं करूंगा, और गुनाह से बचने के असबाब भी इख्तियार करे। बाज दफा लोग गुनाह करके तौबा करते हैं लेकिन फिर उन्हीं गुनाह के मौके पे जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जिना की आदत पड़ी है तो क्यों जाता है जिना के करीब? लड़कियों से दोस्तियां होंगी तो फिर दोस्तियां खत्म करे भाई, उनके नंबर ब्लॉक करे। तो ये अधूरी तौबा है कि आपने तौबा की और लड़कियों के नंबर ब्लॉक नहीं किए आपने, और उन्हीं तवाइफ खानों की गिर्द घूम रहे होते हैं आप और कहते हैं मैं तो तौबा कर चुका हूं। तो तौबा कहाँ है ये? तो अल्लाह का उसूल तो यही है कि बार बार भी अगर गुनाह हो जाए आप बार बार तौबा करेंगे, अल्लाह तौबा कबूल करेगा। लेकिन तौबा कहते किसको है इसको समझने की जरूरत है। और किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक भी कायम किया जाए, तबलीग में भी वक्त लगाया जाए, निकाह भी किया जाए। एक निकाह से जिना नहीं छूट रहा, कसरत निकाह की तरफ आए और तौबा भी करें और अपने आप को सजा भी दें। जब गुनाह होता है कुछ सदका खैरात करें, कुछ सजा दे अपने आप को। तो असबाब इख्तियार करें तौबा पे कायम रहने के।
تو یہ اسباب آپ اختیار کریں گے یا جو بھی ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا ہے تو انشاءاللہ یہ زنا کا جو گناہ ہے یہ چھوٹ جائے گا. باقی یہ زنا کرنے والے کو دنیا میں بھی پھٹکار ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. دنیا میں بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے, اس کا گھریلو زندگی بالکل خراب ہو جاتی ہے اور پھر بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے ایسے لوگوں کا. میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی دادی شیعہ اور دادا سنی تھے اور والدہ شیعہ اور والدہ سنی, اور وہ لڑکی خود سنی ہے, تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ سنی ہے, لڑکی بھی سنی ہے, تو شادی کر لیں بھائی, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرے تو کیا اس لڑکی پر بھی حد لگے گی؟ اور اس لڑکے کی شرعی سزا کیا ہے؟ کوئی زبردستی کرے تو حد نہیں ہوتی لڑکی پہ, پھر حد صرف لڑکے پہ جاری ہوتی ہے. اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن زبردستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عورت کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ زنا کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اگر واقعی زبردستی ہوئی ہے تو پھر اس میں عورت پر گناہ نہیں ہے. قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے, لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اگر انسان مر جائے اور اسے فوراً دفنایا نہ جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب وہیں شروع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں. یہ جو قبر میں دفنانے کا حکم ہے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب, قبر میں سوال جواب ہوتا ہے, تو اس قبر سے برزخی قبر مراد ہے. اگر کسی کو اس مٹی میں دفن کر دیا گیا تو یہاں ہوگا, اگر پانی میں ڈال دیا گیا تو پانی میں ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. کبھی قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. اور فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اور داخل کہاں کیا؟ آگ میں. تو اس کے لیے قبر کا عذاب پانی میں ہی شروع ہو گیا تھا. تو اگر کسی کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد قبر میں, نہیں دفنایا جائے تو جہاں ہو وہیں پر ثواب اور عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم نے اپنی شادی پر اپنے دوست سے 20,000 روپے ہدیہ لیے, اب جب اس کی شادی ہوگی تو ہم 1500 دیں گے. کیا یہ بھی سود میں آتا ہے؟ جی بالکل سود میں آتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے اس میں اکثر 100% نہیں, اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, تو کہنے کو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے ہماری جب شادی ہوئی تم نے لوٹانے ہیں. تو حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت مقصد کو دیکھتی ہے, آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتی. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے میں ہدیہ دیا, تو ہے تو ہدیہ, لیکن 1 لاکھ روپے میں دے رہے ہو تو یہ خرید و فروخت ہے, یہ بیع و شراء ہے, تو ہدیہ نہیں ہے. یہ آپ کے ہدیہ کہنے سے ہدیہ نہیں بن جائے گا وہ. تو اسی طرح جب یہ نیوتا کی رسم ہے, یہ دیا جاتا ہے شادی میں, فلانے کی شادی پہ اتنا باقاعدہ لکھا جاتا ہے, ایک ایک کا نام ہوتا ہے, فلانے اتنے دیے تھے, جب اس کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی دینے پڑیں گے. تو یہ ایک طرح کا قرضہ ہی ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی نے گفٹ دینا ہی ہے تو دے کے بھول جائے, یہ نہ ہو کہ مجھے یہ واپس کرے گا, اس کو بتا دے بھائی واپس نہیں چاہیے. اور ویسے بھی جب آپ 2-2 3-3 4-4 شادیاں کریں گے تو لوگ آپ کو گفٹ دینا ویسے ہی چھوڑ دیں گے. لوگ بولیں گے ہماری ایک پہ اس نے 500 دیے تھے اور جب اس کی ہو رہی ہے تو ہمیں 4 دفعہ دینے پڑ رہے ہیں, تو ریٹ بڑھ جائیں گے, سارا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. تو 4 شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہ رسم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیا جس لباس کا پہننا جائز نہیں ہے اس لباس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے, جیسے عورتوں کے چھوٹے کپڑے وغیرہ؟ دیکھیں, خواتین کے چھوٹے کپڑے بیچنا جائز ہے, ہاں عورت کے لیے چھوٹے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کے لیے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے تو پھر بیچنے والے کے لیے بیچنا کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں, بیچنے والے کی طرف جو نسبت ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ اس نے اتنا حصہ کور کرنے کا انتظام کیا ہے. باقی عورت باقی جسم اگر نہیں چھپا رہی ہے تو اس عورت کا اپنا قصور ہے یہ. یعنی دکاندار نے تو انتظام کر دیا, بھائی اتنا حصہ کور کرنے کا تو میں نے انتظام کیا, باقی بھی تم کر لو. تو وہ اگر عورت نہیں کر رہی ہے تو اس میں عورت کا قصور ہے. تو اس لیے کپڑے چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں وہ بہرحال بیچنا جائز ہے اور ان کی آمدن بھی جائز ہے. مفتی صاحب, مرد اپنی اصلاح کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے کروا سکتے ہیں, خواتین اس معاملے میں کیا کریں, اپنی اصلاح کیسے کروائیں؟ خواتین بھی کسی بزرگ اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم رکھیں. باقی خواتین کا کسی بزرگ کی خانقاہ میں فزیکلی رہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ صرف اصلاحی تعلق قائم کریں, فون پہ ان سے بات چیت کر لیا کریں, ان کے بیانات میں آیا کریں. جو بات چیت کا مطلب ضروری بات چیت, کہ کوئی اصلاح سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں. اور یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فائدہ اٹھایا, تو کیا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے وہ رہا کرتی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی تھی, کوئی بات پوچھنی ہوتی پوچھ لیتی, تو اسی سے وہ صحابیہ کے مقام تک پہنچ گئی. تو اہل اللہ کی صحبت مردوں کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے, خواتین کے لیے الگ ہے. خواتین کے لیے اصلاحی تعلق اور اپنے حوال پر مطلع کرنا اور ان سے اصلاح لینا یہ کافی ہے, اور یہی ان کا طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. میری ساس کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی. کوئی آپ الگ کوئی مارکیٹ میں بہو تھوڑی ہیں, جو نارمل جیسی بہو ہیں ویسے ہی ہوتی ہیں, ساس کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی. میں الگ رہنا چاہتی ہوں
پر شوہر نہیں مانتے اور وہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتے. اس بات پر میں کہ آ گئی ہوں ناراض ہو کر, کیا یہ صحیح ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. بعض دفعہ مرد مجبور ہوتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ہے, وہ کہاں لے کے جائے گا اپنی ماں کو, کہاں رکھے گا. اور بعض دفعہ مرد کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہوتی, ارننگ نہیں ہوتی, وہ الگ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اب مجھے آپ کے پورے احوال معلوم نہیں ہے, پھر ساس کا ظلم کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, کس نوعیت کا ظلم کر رہی ہیں, یہ ساری باتیں جانے بغیر میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. مفتی صاحب غصہ کیسے کم کریں؟ میں 35 سال کی ہوں, مجھے بہت غصہ آتا ہے, میرے 3 بچے ہیں اور وہ غصہ سارا بچوں پر اترتا ہے, کیا کروں؟ دیکھیں غصے کے 2 اسباب ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس کا روحانی سبب ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی فزیکلی کوئی میڈیکلی سبب ہوتا ہے. روحانی سبب تو یہ ہوتا ہے تکبر بہت ہے, خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے, ہر وقت چڑچڑاپن دماغ میں, خود بھی ٹینشن دوسروں کو بھی ٹینشن. تو ایسی صورت میں جب آپ کو غصہ آیا کرے اپنے آپ کو سزا دیں. آپ جب بھی غصہ آئے کوئی صدقہ کریں, آپ بولیں جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں غصہ جاری کروں گی, میں 6 رکعت نفل نماز پڑھوں گی یا 4 رکعت نفل یا 10 رکعت نفل. تو آہستہ آہستہ جب اپنے آپ کو سزا ملے گی نا تو آہستہ آہستہ غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو جب ہے کہ جب دماغ ہی خراب ہے نا کسی کا, یعنی خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے کسی کو, ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن. اور بعض دفعہ اس کے جسمانی اسباب بھی ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہو رہی یا باڈی کمزور ہے, تو ڈاکٹر کو بتائیں, کوئی وہ بتائے گا بھائی آپ کے باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. بعض دفعہ خون کی کمی سے یا ہارٹ بیٹ صحیح نہیں ہوتی یا بلڈ پریشر ہوتا ہے, تو خام خواہ میں بلا وجہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہی پکتا رہتا ہے. نیند پوری نہ ہونے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے, کوئی ٹینشن ہوتی ہے بعض دفعہ, تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو فزیکلی کوئی پرابلم ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو, کوئی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دیں یا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر کو دکھا دیں آپ. اور کوئی باڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا. ورنہ غصہ کم ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ سوچا کریں کہ کیوں غصہ آ رہا ہے اور اس سے اپنی صحت ہی کو نقصان ہو رہا ہے. اور جب غصہ آئے اپنے آپ کو سزا دیں, یعنی غصہ اترنے کے بعد سزا دیں. کیا میں اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں اگر آپ کے ماموں واقعی غریب ہیں, آپ کو ماموں نہیں بنا رہے, وہ بعض دفعہ ماموں بنا رہے ہوتے ہیں, غریب ہوتے نہیں ہیں, واقعی غریب ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مچھلی پکڑ کر بیچنا جائز ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل مچھلیاں بک رہی ہیں وہ پکڑے بغیر بیچ رہے ہیں یا کس طرح سے بیچ رہے ہیں؟ سوال نہیں سمجھا آپ کا بھائی. میری گرل فرینڈ کا بچہ ہو گیا, حرام بچہ ہے, وہ حرامی ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتا. پھر ہم نے شادی کر لی تو کیا بچے کے باپ کے نام میں میرا نام ہوگا؟ نہیں ہوگا آپ کا نام. گرل فرینڈ سے جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آپ بے شک اس گرل فرینڈ سے شادی بھی کر لیں تو وہ بچہ حلالی نہیں کہلائے گا, اس میں آپ کی وراثت نہیں ہوگی, وہ آپ کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہوگا. اس کا نسب سارا ماں سے چلے گا, ماں سے اس کو وراثت ملے گی اور رشتے بھی اس کے ماں سے ہوں گے, باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور باپ کے رشتوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے بچے کا نسب خراب ہو جاتا ہے. اسلام زانی کو باپ نہیں مانتا, خوب سمجھ لیں. یورپ کا کلچر ہے کہ گرل فرینڈ سے ہو یا بیوی سے ہو کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں بچہ بیوی سے ہوگا تو حلال ہوگا, آپ اس کے باپ ہوں گے. گرل فرینڈ سے ہو گیا تو آپ اس کے باپ نہیں ہیں, نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی نہ آپ کی وراثت اس کو ملے گی, نہ آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں, اس کو ماں کا نام دیا جائے گا. عرفان صاحب دبئی سے, مفتی صاحب آپ نے ایک جگہ کہا کہ شیطان دیندار شخص کو دعا سے ہٹا کر وظائف پر لگا دیتا ہے, تو ہمارے بہت سے اولیاء کرام وظائف پر پڑھا کرتے تھے, کیا وظائف دعا نہیں ہوتے؟ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں وظائف کا منکر نہیں, اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ وظائف نہ پڑھا کرو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل وظائف کو لوگوں نے زیادہ مسلط کر لیا, دعاؤں کو بھول گئے ہیں. باقی وظیفہ پڑھنا بذات خود جائز ہے, لیکن شیطان نے آپ کو ایک افضل کام سے ہٹا کے ایک کم افضل پہ لگا دیا. اگر آپ ہٹے نہیں ہیں, دعاؤں کا معمول ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگوں نے دعائیں چھوڑ دی ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے میں نے کہا ہے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جسے میں پتہ چلے؟ قرآن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے اور اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک کر نہیں سکتی, اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. اس لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے, بھائی وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. کیا فرض نماز کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنے کی جگہ تبدیل کرنا ضروری ہے؟ اگر جگہ تبدیل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, وہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. محمد سلمان منصوری صاحب امروہہ سے, اگر کوئی مرد کان میں سونے کی بالی پہنے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس سے فلاں بیماری نہیں ہوتی تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ شرک تو نہیں ہے؟ شرکی عقیدہ ہی ہے, شرک تو نہیں ہے لیکن عقیدہ بہرحال شرکی ہے یہ. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کو اللہ نے اختیارات دیے, تو پھر یہ شرک بھی ہے. تو مشرکوں والا عقیدہ ہے یہ, اس لیے یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور مرد کے لیے سونا پہننا تو ویسے بھی حرام اور ناجائز ہے, ڈبل گناہ ہوگا, ایک غلط عقیدے کا اور دوسرا سونا پہننے کا. اور ایسے لوگوں کو نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. خواتین حمل روکنے کے لیے جو دوا لیتی ہیں اس سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ حمل روک کیوں رہی ہیں؟ اصل سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ اس کے لیے تو مختلف طریقے ہیں.
دوا بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں. تو اصل سوال یہ ہے کہ دوا استعمال کر کیوں نہیں ہے, حمل روکنے سے مقصد کیا ہے؟ تو حمل روکنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے, جس طرح کے لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا, خود بھی حالانکہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ماؤں نے بھی ان کو پیدا کیا ہوتا ہے. تو یہ پھر حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے, اور جس چیز کو شریعت نے ترغیب دی ہو, اس کو باعث فخر بتایا ہو, اس پہ شرمندگی محسوس کرنا یا اس نیت سے روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو یہ حرام ہے. اس کا مطلب آپ کو اللہ پر اعتراض ہے اور نبی پر اعتراض ہے, آپ کو اسلام پہ اعتراض ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر ہے, اور آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے, سوسائٹی میں شرمندگی ہوگی. جس چیز پہ اللہ رسول نے فخر کا کہا ہو, آپ اس پہ شرمندہ ہو, تو اس پہ تو اسلام پہ ہی اعتراض ہے. اس نیت سے نسل روکنا حرام ہے. اسی طرح اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو اولاد ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے وہ, تو اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے. باقی اگر کوئی اس لیے نسل روک رہا ہے کہ 2-3 بچے ہو گئے ہیں, اب تھوڑا وقفہ ہو جائے تاکہ ان بچوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے, یا یہ کہ کسی کو اولاد کا ویسے ہی شوق نہیں ہے, بدذوق آدمی ہے, یا عورت کی صحت کا مسئلہ ہے, تو پھر حمل روکنے کی اجازت ہے, اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن ان دو نظریوں کے ساتھ اگر کوئی نسل روکے گا تو وہ گناہگار ہوگا. باقی شریعت میں ترغیب بہرحال نسل بڑھانے ہی کی ہے. قرآن میں 7 منزلوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, یہ 7 منزلیں بعض قاریوں نے عوام کی سہولت کے لیے 7 حصوں میں قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیا, تاکہ ایک ہفتے میں قرآن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے. داڑھی والوں کے بہت خلاف تھے اور تبلیغ والوں کے بہت خلاف. تو وہ کہنے لگے ایک دن کہ یار وہ میں نے ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ دیکھا ہے, پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ وہاں ایک صاحب ہیں جو صبح آفس میں ہوتے ہیں, تو ان کی وائف کے کسی سے غلط تعلقات ہیں, تو وہ صاحب روزانہ گھر میں بھی آتے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. پھر یہ کہنے لگے کہ یہ برا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, اس خاتون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا تو واقعی نہیں چاہیے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون غلط کر رہی ہیں, اپنے شوہر موجود نہیں ہیں, اور یہ نہیں کہ وہ کوئی ناجائز تعلقات کا انہوں نے کہا, بس یہ کہ اتنا کلوز کیوں ہے کوئی غیر مرد کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں جا رہا ہے اور فری ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ غلط, وہ خاتون غلط کر رہی ہیں, چونکہ ذرا لبرل ہیں وہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ غلط کیوں کر رہی ہیں, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی آپ کو یہ برا کیوں لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی, سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. یعنی جب ایک چیز سوسائٹی میں ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے, تو یہ چیز کیا ہے ایکچولی, یہ کیا ہے؟ غلط. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سوسائٹی اس چیز کو غلط سمجھنا چھوڑ دے تو پھر یہی چیز کیا ہو جائے گی؟ بول لو یار, صحیح ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی آپ کے ہاں کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا جو کرائیٹیریا ہے, جو معیار ہے, وہ کیا ہے؟ سوسائٹی. گوروں کے ہاں اتنا زیادہ شاید برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا, تو ان کے ہاں تھوڑا, اور بعض کلچر ایسے شاید ہوں, مجھے نہیں پتا, کہ وہ بالکل ہی برا نہ سمجھتے ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کرے یہ کسی طرح دماغ میں اتر جائے, کسی طرح ذہن میں اتر جائے. انسان بن کے زندگی گزارنا, اس کے لیے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ انسان نہیں بن سکتے. آپ کو معاشرہ گمراہ کر دے گا, معاشرہ آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا, جو کہ جا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے یہ کہا, کیونکہ وہ اسلام کا تو نام نہیں لیتے نا, اگر وہ کہتے چونکہ قرآن و سنت کی روح سے یہ غلط ہے. مولوی صاحب سے میں نے جمعے میں سنا تھا کہ جب کوئی کسی کی بیوی ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کے علاوہ کسی سے اس قسم کے تعلقات نہ رکھے. اگر وہ یہ کہتے, ایک تو مولوی صاحب کو گویا وہ اہمیت دے رہے ہیں, کیونکہ ایسی باتیں تو زیادہ تر مولانا لوگ ہی بتا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, لیکن وہ تو بھائی ترقی یافتہ آدمی ہیں, وہ کیا قرآن و سنت, فضائل اعمال, حدیث, حضرت بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا. ٹھیک ہے نا, وہ تو ان باتوں کو کیا سمجھتے ہیں, تو پیچھے لے جا رہی ہے ہمیں. تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, سوسائٹی. معاشرہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اردو ہو جائے گی, پرانا سا لگوں گا میں. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ بھائی؟ سوسائٹی. اچھا لگ رہا تھا جب مجھے ان کے منہ سے جملہ, سوسائٹی اس چیز کو قبول نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کی چیز کو اگر کہہ لے کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح بن جائے گی. آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ان سے میری بحث نہیں ہوئی, کیونکہ ہر آدمی سے آپ بحث نہ کریں. میں نے بس اتنا کہہ کے چپ کر گیا. میں یہ نہیں کہ اب میں ان سے بحث کروں, بس تھوڑا سا جو ہے نا
यानी थोड़ी सी बात करके पतली गली से निकल लो, ताकि वो अभी नहीं सोचेंगे, वो जिंदगी के किसी मोड़ पर सोचने पर मजबूर होंगे। ये जो बहस है ना, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, इससे कभी भी फायदा नहीं होता, याद रखो, कभी भी फायदा नहीं होता। अगला जिद पे आ जाता है। और ये भी याद रखो, किसी को दलाइल से ऐसा खामोश करना कि उसके लिए भागने का रास्ता ही ना रहे, ये भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि फिर वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है और वो हर धर्मी और जिद पे उतर आता है फिर। इसलिए दुश्मन के लिए थोड़ा सा रास्ता भागने का रखो कि भाई अभी भाग जाओ, दोबारा इज्जत एहतराम के साथ वापस आ जाना। क्योंकि इंसान जो है ना, इज्जत नफ्स के मामले में बहुत, आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को तबलीग करते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर देते हैं। इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। हाँ, कोई जिसकी इज्जत ना हो उसको जो मर्जी कह दें। जैसे एक आदमी ने कहा, अपने दोस्त से कह रहा था कि शुक्र है महल्ले में मेरी इज्जत नहीं है। उसने कहा क्यों भाई? कहना वरना आज बड़ी बेइज्जती हो जाती मेरी। क्या कह रहा है कि शुक्र है इस महल्ले में मेरी इज्जत नहीं है। क्यों भाई? इस पे शुक्र की क्या बात? कह रहा वरना आज मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। यानी वो इस पे शुक्र अदा कर रहा है कि पहले से अगर उसने काम ऐसा किया था, काम उस बंदे से ऐसा हो गया था कि वो महल्ले में पकड़ा गया कोई बुरा काम करते हुए, तो कोई बेइज्जती नहीं हुई, इसलिए कि बंदा ही कोई इज्जत थी नहीं उसकी। तो वो क्या कह रहा है कि अल्लाह का बहुत बहुत फजल हो गया कि इस महल्ले में मेरी इज्जत पहले ही से ही नहीं है, वरना आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। ठीक, ऐसा भी होता है बड़े शहरों में। तो इज्जत जब होगी तो बेइज्जती का डर भी होता है। इज्जत ही ना हो जो मर्जी हो, फिर क्या होता है? फिर कहता है यार हमारी कौन सा इज्जत है। जैसे भिखारी लोग हर वक्त मांगते रहेंगे, तो कहते हैं जबान घिस थोड़ी जाएगी यार, नहीं देगा ना फिर किसी से मांग लेंगे, ये नहीं देगा तो फिर तीसरे से मांग लेंगे। इज्जतदार आदमी मांगने से पहले 100 दफा सोचता है यार कैसे बगैर मांगे काम चलाओ, फिर मांगेगा तो बेचारा अंदर अंदर घुटेगा। इज्जत बहुत बड़ी चीज है, बात से बात निकलती है। एक होती है इज्जत और एक है हुब्बे जाह, दोनों में फर्क है। इज्जत तो इंसान की फितरत है, इज्जतदार लोगों को इज्जत चाहिए। हुब्बे जाह का मतलब तकब्बुर, ये अलग चीज है, इन दोनों में फर्क है। तकब्बुर का मतलब ये होता है बाज लोग हर चीज में अपनी टांग ऊंची रखने की कोशिश करते हैं, दूसरे को नीचा करते हैं, ये तकब्बुर है, ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरह अपने बड़े के सामने बड़ा बनने की कोशिश करना, ये भी तकब्बुर है। जैसे शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया, या मौजू ना चेंज हो जाए, जरा संभाल के रखे, क्या बात चल रही थी। शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। शैतान ने क्या कहा कि आदम छोटा मैं बड़ा, ठीक है ना। तो आम हालात में अगर आदम अलैहिस्सलाम खुद शैतान को कहते ना कि मुझे सजदा करो, फिर शैतान कहता मैं कि तुम बाद में आओ, मैं सीनियर हूं, तो इसकी कोई लॉजिक निकल सकती थी कि भाई ये शैतान को अपनी इंसल्ट महसूस हो रही है। जैसे कोई सीनियर हो, जूनियर आके एकदम सीनियर बन जाए, तो पहले से जो सीनियर होता है उसको एक किस्म की बेइज्जती महसूस होती है। ये नेचर है, ये गलत नहीं है। लेकिन शैतान का अमल ये इज्जत का हुसूल नहीं था, बल्कि ये तकब्बुर था। इसलिए कि ऑर्डर देने वाला कौन है? अल्लाह है। तो भाई तू जब अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहा है, तो ये अल्लाह से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो आप। अल्लाह से आप छोटे ही रहोगे, चाहे कितने बड़े बन जाओ। तो आप अगर दोस्तों में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, दोस्त ने कोई गलत बात कह दी, आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, ये नेचुरल है, ये तकब्बुर नहीं है। बाप ने कोई ऐसी बात कह दी, अब आप बाप के सामने सीना चौड़ा कर रहे हो, ये इज्जत नहीं है, ये क्या है? किब्र है, तकब्बुर है। ओ भाई तुम अपने बाप से, यानी वो तो तुम्हारा बाप है। लोग कहते हैं ना, जब किसी को ताना देना होता है कि वो उसको आने दो, यहाँ हम उसका भी बाप है, कहते हैं ना लोग, यानी इस चीज में हम उसका भी बाप है, हम उससे 2 हाथ आगे हैं। तो वालिदैन के सामने अकड़ना, अपने बड़ों के सामने अकड़ना, उलमा के सामने अकड़ना, बुजुर्गों के सामने अकड़ना, ये अकड़, ये इसको ये नहीं कहेंगे इज्जत का हुसूल, बल्कि इस अकड़ को क्या कहा जाता है? तकब्बुर। बड़ों के सामने छोटा बन के रहो, अपने जैसों के सामने या अपने मातहतों के सामने जो है ना, वो इंसान को ये एहसास होता है और होना भी चाहिए। हाँ, कोई बड़ा ज्यादा बेइज्जती कर दे और आपकी हैसियत को बहुत ज्यादा घटा दे, उस पे भी इंसान को अफसोस होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों की रियायत किया करते थे, तभी तो नबी जैसे अखलाक किसी के नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जतदार लोगों को बहुत इज्जत देते थे, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, क्योंकि जब एक दफा किसी को मुआशरे में इज्जत मिलती है, तो वो काफिर भी अगर होगा ना, तो वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। अबू सुफियान सरदार थे, सारी जिंदगी सरदारी में गुजारी,